बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद। आज की हमारे नावल का नाम है एक लफ्ज़ मोहब्बत और इसकी राइटर है नीलम रियासत। तो फाइनली मैं एक और नावल नीलम रियासत का आप लोगों को इस चैनल पर प्रोवाइड कर रही हूँ। नीलम रियासत का मैंने आप लोगों को एक ऑलरेडी इधर प्रोवाइड किया है कंप्लीट नावल। बहुत ही वो ज़बरदस्त नावल था और हमने बहुत ज़्यादा उसको एंजॉय किया, तो इसलिए मैंने सोचा कि बुक्स फॉर एवर पर ही आप लोगों को ऐसे नावल्स प्रोवाइड करूँ। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को बगैर किसी देर के। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है? मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मुझे ये फील्ड छोड़े काफ़ी अरसा हो गया है। शेर अगर शिकार छोड़ दे तब भी वो शेर ही रहता है जो जब मर्ज़ी पे आए वापस शिकार को निगल सकता है। निकल खड़ा हुआ हो। एक नौजवान और अधेड़ उम्र मर्द रेस्टोरेंट में आमने सामने कुर्सियों पर मौजूद थे। नौजवान ने सामने वाले की बात पर सवालिया नज़रों से उसको देखा। किस सिलसिले में मदद दरकार है? मामला इंतहाई संजीदा है जिसे हर हाल में पोशीदा रखना ज़रूरी है। मीडिया में खबर नहीं जानी चाहिए। तुम्हारे इदारे के लोगों को भी कानो कान खबर ना हो पाए। इस मिशन को पूरा करने में चाहे तुम्हारा बाप ही क्यों ना सामने आ जाए, तुम उसे भी अंजाम तक पहुंचाओगे। अगर इन सब शकों पर मुत्फिक हो तो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। ये बात मेरे असूल के ख़िलाफ़ है। मैं कभी भी सारी तफसील से आगाह हुए बगैर केस साइन नहीं करता हूँ। अगर तुम मेरे और अपने दरमियान होने वाली गुफ्तगू को किसी और के सामने न खोलने का वादा करते हो तो मैं तुम्हें केस बताने को तैयार हूँ। मोहतरम, अगर आपको मुझ पे इतना भी एतबार नहीं था तो मेरा और अपना वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हैं? मैंने तुम्हारा माजी का सारा रिकॉर्ड पढ़ा है। तुम्हारे ऑफिसर भी तुम्हारी बड़ी तारीफ़ करते हैं, इसलिए मैंने तुमसे रब्ता किया था। मेरे बारे में अगर इतनी छानबीन की है तो एक बात जान ही गए होंगे। मैं अपने काम के लिए मुँह मांगी रकम लेता हूँ, जिसकी वजह यह है मैं अपने काम से गद्दारी नहीं करता हूँ। तुम्हारी डिमांड से बढ़कर इनाम दूंगा। अगर तुम वाकई ये काम कर गए, मैं तुम्हें इतनी दौलत दे दूंगा कि तुम्हारी आने वाली नस्लें याद करेंगी। मैं बख्शिश नहीं लेता हूँ, अपनी मेहनत का फल लेना पसंद करता हूँ। उसके सर्द लहजे में कहने पर दूसरे आदमी ने अपने ब्रीफ केस से एक फ़ाइल निकालकर मेज़ पर रखी और फिर उसकी जानिब धकेल दी। जिसको ढूंढना है उसकी तस्वीर इसी फाइल में मौजूद है। कहाँ पाया जा सकता है? उसके लिंक भी प्रोफाइल में मौजूद है। ये एक बहुत मशहूर फैमिली की इज़्ज़त का सवाल है। किसी भी तौर पर मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। वो आदमी बोल रहा था जबकि वो फ़ाइल खोलकर हर चीज़ का जायज़ा ले रहा था। पहले पेशानी पे शिकनों का जाल आया, फिर संजीदगी और सर्द मोहरी छा गई। मैंने ये केस तुम्हें इसलिए दिया है क्योंकि तुम पहले भी इस किस्म के केस देख चुके हो, मगर वो इतने ख़तरनाक नहीं थे। यहाँ तो बहुत सी ज़िंदगियों का सवाल है, इसीलिए तो तुम्हारा इंतखाब किया है। ये केस मुझे मिला है। आपके अलावा इस बात से और कौन वाकिफ़ है? तुम्हारा पुराना बॉस या दोस्त जो भी है, उसी ने मुझे तुम्हारा बताया है। अगर मुझे कहीं उनके इख्तियारात का इस्तेमाल करना पड़ा तो क्या वो मेरी मदद कर सकेंगे? चीफ एहसानुल्लाह मेरा करीबी दोस्त है। तुम्हें जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ी वो हाजिर होगा। आप एडवांस मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दें। जैसे ही मुझे रकम मिल गई मैं काम शुरू कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़। वो अपनी जगह से उठा, फाइल बाजू में दबाई और वहाँ से निकल गया। उठते ही उसकी नज़र फ़ोन की चमकती स्क्रीन पर पड़ी। दिल ने बीट मिस की। उस वक्त सिर्फ एक ही शख्स का मैसेज आ सकता था जो उसकी हर मिन्नत समाजत के बावजूद किसी तरह की पाबंदी नहीं मानता था। ताशफा सिर्फ एक मखसूस वक्त में उसके साथ बात करना चाहती थी, मगर वो उसकी बात कभी नहीं मानता था, जिस पर उसको गुस्सा भी आता, मगर फिर भी वो उसे झुठला नहीं सकती थी। अभी भी अपनी जगह उठकर बैठी बिखरे हुए बालों को हाथ से सीधा किया, दुपट्टा कंधे पर फैलाकर फ़ोन हाथ में लिया। लॉक का पिन टाइपिंग करने के बाद व्हाट्सएप खोला। इस वक्त भी उसको अपने पेट में तितलियां उड़ती महसूस हो रही थी। जब भी वो उसके साथ बात करती ऐसा ही होता था। मैसेज को आए 5 मिनट गुजर चुके थे। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझे कोई दलील देकर कायल करने की कोशिश न करना, मुझे सिर्फ तुम्हें देखना है। उसकी हथेली में पसीना आ गया। आज से पहले दूसरी जानिब से मिलने का मुतालबा नहीं हुआ था। उसने अपनी सेटिंग में लास्ट सीन का ऑप्शन बंद कर रखा था, इसलिए वो ना जान पाई कब ऑफलाइन हुआ होगा, मगर फिर भी जल्दी से अपना जवाब लिख भेजा। आप जो चाह रहे हैं वो मुमकिन नहीं है। अभी ऐप बंद करके फ़ोन रखा भी नहीं था। दूसरी जानिब से जवाब मिल गया। नाचार उसको दोबारा से फ़ोन को खोलना पड़ा। मुझे नामुमकिन लफ्ज़ से शदीद नफ़रत है। आपको मोहब्बत किससे है? सिर्फ तुमसे। ताशफा ने फ़ोन को बिस्तर पे फेंक दिया। ऐसा लगा जैसे सामने बैठकर कह रहा हो। स्क्रीन अब भी रोशन ही थी। अगला मैसेज आया, फ़ोन बंद मत करना, कम अज़ कम जब तक मेरे सवाल का जवाब ना दे दो। सारा गहरा सांस लेते हुए उसने फ़ोन वापस उठाया।
مجھے نماز پڑھنی ہے، پھر بات ہوگی۔ مجھے ناراض کر کے اللہ کو کیسے مناؤگی؟ آپ صدا کے ناراض ہیں۔ تم نے کبھی منانے کی کوشش جو نہیں کی، ایک دفعہ آزما ہی لو۔ مجھے کسی کی آزمائش مطلوب نہیں ہے۔ ڈرتی کس سے ہو؟ اپنے آپ سے۔ آج تک تم نے مجھے اپنی ایک تصویر نہیں بھیجی، اب میں تمہیں روبرو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر میں پسند نہ آئی تو ایسا کوئی اگر میری زندگی میں نہیں ہے۔ لوگ بدل جاتے ہیں، ہاں بدلتے ہیں، انسان ہی کیا ساری کائنات ہی مسلسل ارتقاء کا شکار ہے۔ کوئی چیز، حیوان، انسان سدا ایک سے نہیں رہ سکتے۔ میں نے یہ بات سنجیدگی سے کی تھی، مذاق تو میں نے بھی نہیں کیا۔ جب میں پیدا ہوا تھا 1 سینٹی میٹر میرا قد تھا اور صرف 4 کلو وزن تھا۔ آج میں 6 فٹ اور 1 انچ لمبا ہوں۔ 80 کلو میرا وزن ہے۔ جب تم مجھے ملی تھی میں نے تعلیم بھی مکمل نہیں کی تھی۔ اس گزرے وقت میں ایک اسٹوڈنٹ سے ترقی کر کے بزنس مین بنا ہوں۔ اس لیے جب ویسا نہیں رہا جیسا تھا تو تم پر بھی تو وقت نے اثر چھوڑا ہوگا۔ میں وہیں دیکھنے کے لیے بے قرار ہوں۔ وہ پھر سے بات کو کسی اور سمت لے جا رہا تھا۔ وہ جلدی سے لکھنے لگی، مجھے نماز پڑھنی ہے، میرے لیے ایک دعا کرو گی؟ جی، جو میرا نصیب ہے وہ مجھے مل جائے۔ تاشفہ نے اسمائل آئیکن بھیج دیا۔ تم نے تو آمین تک نہیں کہا۔ مجھے نہ جانے کیوں یقین ہے تم دعا بھی نہیں کرو گی۔ انسان کا نصیب صرف اسی کے پاس ہوتا ہے، بس کامل ایمان ہونا چاہیے۔ جس پر پیچھے سے جس انسان کے نام کی چٹ لگ کر آئی ہو وہ اسی کو ہی ملتا ہے۔ آپ کو تو مل ہی چکا ہے، پھر یقین کیوں نہیں آتا؟ یقین اس لیے نہیں آتا کیونکہ ابھی تک میں نے اس کو نہ قریب سے دیکھا نہ محسوس کیا ہے۔ اللہ حافظ۔ بڑی اماں اٹھ گئی ہیں۔ تمہیں اللہ پوچھے گا تاشفہ بیگم، بول لو جتنے جھوٹ بول سکتی ہو۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ فون اسی وقت واپس لاک کر کے باہر نکل آئی۔ ستیہ ناس ہو گیا ہے۔ اماں وڈی کی دھاڑ پہ اس نے سہم کر ان کی جانب دیکھا جو خطرناک تیور لیے اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ کیا ہوا اماں وڈی؟ ہائے معصوم، تم مجھ سے پوچھتی ہے کیا ہوا؟ کیا تو بھول بھی گئی ہے نہیں؟ پہلے مجھے یہ بتا آخر کب سے تو اتنی بھلکڑ ہو گئی ہے؟ اماں وڈی قسم لے لیں جو مجھے کچھ اندازہ ہو آپ کس بات پہ ناراض ہو رہی ہیں۔ یہ مجھے میری جُتی پکڑواؤ نا ذرا، میں ماروں، شاید پھر تجھے کچھ یاد آ جائے۔ میں نے کل رات فون سنتے ساتھ ہی تجھے بتایا تھا آج میرا پتر آ رہا ہے، سونے سے پہلے میرے کپڑے لتے تیار کر کے رکھ دینا، مجھے نوازش علی کے ساتھ اپنے پتر کو لینے جانا ہے۔ ہاں، جیسے آپ نہ جائیں گی تو آپ کے بیٹے کو گھر کا راستہ نہیں ملے گا۔ صبح صبح بکواس کر کے میرا میٹر نہ گھما، یہ گز بھر لمبی تو تیری زبان ہے۔ لائیے ذرا انچی ٹیپ، آج میں نہ پی لوں۔ اگر میری زبان گز بھر لمبی ہے تو اب تک میرا نام ورڈ بکس آف گنیز میں کیوں نہیں آیا؟ میں 19 سال کی ہو گئی ہوں اور دنیا کو ابھی تک میری یونیک خوبی کا علم ہی نہیں ہوا۔ بڑا ظلم ہے۔ کتنی دفعہ کہا ہے مجھے انگریزی میں گالیاں مت دیا کرو۔ استغفر اللہ اماں وڈی، کیا تھا جو آپ نے 4 حرف مجھ سے سیکھ لیے ہوتے؟ بات میں سیال کوٹ کی کرتی ہوں اور آپ کی گاڑی سیدھا ملتان پہنچ جاتی ہے۔ آج میرا پتر آ رہا ہے، آج کے بعد وہ تجھے میری طرف سے تیری انگریزی گالیوں کا جواب دیا کرے گا۔ لو کر لو گل، کاش آپ اتنی بوڑھی نہ ہوتی۔ خبردار، جو مجھے بوڑھی کہا تو وہ جواب دینے ہی لگی تھی مگر اپنی ہی جھنجھلاہٹ بھری آواز کان میں پڑتے ہی فٹافٹ اپنے پیر ٹونٹنی کے نیچے رکھتی ہے کیونکہ باہر وہ بڑی اماں سے بحث و مباحثہ کرنے کی بجائے وضو کرنے نکلی تھی۔ تاشفہ اماں جی تو بزرگ ہیں، بچوں کی طرح ہر بات پہ لڑنے بیٹھ جاتی ہیں۔ جواب میں تم ہی احساس کر لیا کرو، ہر روز میری آنکھ تم دونوں کے جھگڑے پر کھلتی ہے۔ سارا گاؤں آپ کی صبح خیزی کی عادت سے تنگ ہے، خود تو سونا نہیں ہوتا، دوسروں کو بھی سکون کرتا نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن تھا پھپھو نے اپنی ساس سے پنگا لیا ہو اور وہ انہیں بخش دیتی؟ شمیم پتر، اگر آنکھ کھلی گئی ہے تو میری دھی 4 سجدے ہی دے لے۔ ہماری استانی بننے کے لیے تیرے پاس سارا دن ہوتا ہے، صبح صبح تو ہمیں گالیاں دینے کی بجائے اللہ کا نام لیا کرو۔ توبہ ہے اماں جی، میں نے کب آپ کو گالیاں دی ہیں؟ اگر آپ اپنی الماری کے ہینڈل میں لٹکا ہوا ہینگر دیکھ لیتی تو یہاں کھڑے ہو کر تقریر نہ کرنی پڑتی۔ تاشفہ رات کو آپ کا لباس تیار کر کے ہی سوئی تھی۔ میں الحمدللہ 5 وقت کی نمازی ہوں، پر آپ کی طرح نمائش نہیں کرتی ہوں۔ تاشفہ وضو پورا کر کے اپنی مڑی ہوئی آستین سیدھی کرتی چپ چاپ اندر کو بڑھ گئی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا اماں جی اور اس کی تکرار پر پھوپھی شمیم کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا۔ کبھی تو وہ منہ میں ہی بڑبڑا کر خود کو کنٹرول کر جاتی، پر بعض اوقات میدان میں کود پڑتی۔ ساس بہو کی آپس میں ذرا نہیں لگتی تھی۔ ساری جائیداد ابھی تک اماں وڈی کے ہی نام تھی، جس کی وجہ سے مصلحت پسند شمیم بیگم ساس کی کھری کھری سننے پر مجبور تھی، ورنہ کس مائی کے لال کی جرت تھی ان سے ٹکر لیتا۔
ताशफा सुनते पड़ चुकी थी जब अम्मा वड्डी छड़ी की टिक टिक समेत कमरे में दाखिल हुई। बस बहुत हो गया, आज से मैं अपनी रिहाइश अलग कर लेनी है। उसके साथ रहती है मेरी जूती। मैडम जी को बस रोब डालना आता है। बंदा पूछे क्या एक बेज़बान गुलाम कम है जो तुम्हें दिया हुआ है। दिन रात उसके कान खा खा कर तुमने मेरे बच्चे को उम्र से पहले बूढ़ा कर दिया। उस पे चाहती है मुझे भी डांट डपट कर एक कोने में डाल दे और फिर आज़ादी से अपनी मनमानी करती रहे। मेरे जीते जी तो ऐसा नहीं हो सकता। अब तुमने क्या 100 रकत की नियत बांध ली है। मुझे वज़ू तुम्हारे फरिश्ते करवाएंगे। बाहर दिन निकल जाएगा पर तुम्हें क्या परवाह। हर रोज़ कसम खाई हुई है मुझसे पहले अपनी हाज़िरी लगवानी होती है। कमबख्त को नींद भी नहीं गिरती। तेरी हम उम्र मेरी पोतियाँ मुर्दों से शर्त लगाकर सोती हैं। एक तुझे जाने अल्लाह ने किस मिट्टी से बनाया हुआ है। उसने सलाम फेरने के बाद जाए नमाज का कोना मोड़ा और उनके पास आकर हाथ आगे बढ़ाया। बाहर अभी खूब अंधेर है। क्यों इतनी एनर्जी ज़ाया कर रही हैं। इतने लंबे सफ़र पे जाना है, रास्ते में फिर सर दर्द की शिकायत होगी। आ जाएं वज़ू करवा दूँ। वो खुद भी बोल बोल कर थक गई थी, इसलिए खामोशी से उसके साथ वाशरूम की जानिब बढ़ गई। वाशरूम काफ़ी कुशादा बना हुआ था जो अम्मा वड्डी ने अपनी पसंद और मर्ज़ी से बनवाया था। उनको कुर्सी पर बिठाकर उसने मग में पानी भर भर कर उसने वज़ू करने में मदद दी। अम्मा वड्डी अपने लकड़ी के नक्शो निगार वाले जाए नमाज पे बैठकर नमाज की अदायगी में मशगूल हुई। ताशफा ने अपना पन सुरा लिया और वापस अपनी जगह पे बैठकर पढ़ने लगी। जल्दी जल्दी में यासीन पढ़ी, फिर हाथ पे बंधी घड़ी पे नज़र डाली। 4:30 हो रहे थे। पूरी टीम ने दरख्वास्त कर रखी थी 4:30 से ना एक सुई पीछे ना आगे। पन सुरा चूम कर वापस रखा। जाए नमाज को तह लगाकर दराज में डाला। फ़ोन चार्जर से हटाकर एक नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आया। वो भी ढीठ बनी लगी रही। 10 दफ़ा मिला लेने के बाद भी जब जवाब मौसूल ना हुआ तो वो कमरे से निकल आई और मतलूबा दरवाजे को पीट कर रख दिया। हवास भागता सी हीरा बाजी ने दरवाज़ा खोलते ही पूछा, क्या वड्डी अम्मा को कुछ हो गया? जी नहीं, आपके इतने अच्छे दिन नहीं आए हैं, पर अगर अगले 30 मिनट में आप लोग बिस्तर छोड़कर तैयार ना हुई तो एयरपोर्ट सिर्फ अम्मा वड्डी ही जाएंगी। एयरपोर्ट का नाम लेने की देर थी। कमरे में खुलबली मच गई। ताशफा को यूँ लगा जैसे कमरे बिखरे बालों वाली चुड़ैलें कब्रों से बरामद हो रही हूँ। लाहौल वाला पड़ती वापस अम्मा वड्डी के पास आ गई। उठा आइयो, उन मनहूसों को पड़ गई होगी कलेजे में ठंड। अब सारी फौज जाएगी। जाने देना, बच्चियों के यही तो दिन होते हैं हंसने खेलने के। हाँ दुरुस्त कह रही हो, फ़िरौन की हम उम्र। मेरा नाम कभी किसी अच्छे इंसान के साथ भी ले लिया करें। हमारे मुल्क का सबसे बीवा बंदा तो अब सिर्फ ममनून हुसैन ही है। ना किसी की चंगी मंदी करता है, ना किसी के काम में दखल अंदाजी करता है। वो ठीक है, बेचारे के इतना बीवा होने के बावजूद आप जैसी जालिम औरत नहीं बख्शती। बातों बातों में उसने उनके कपड़े बदलवा दिए, कंघी करके नफासत के साथ चोटी बनाई। दरवाजे पे दस्तक हुई तो अम्मा वड्डी ने बारोब आवाज़ में पूछा, कौन है? जवाब में नवाजिश अली की बावकार आवाज़ में जवाब आया, अम्मी जी मैं हूँ। आप तैयार हैं तो बाहर आ जाइए, देर हो रही है। अच्छा पुत्र, हुणे आई। चल तशफी, जल्दी से अपनी चादर लो और मुझे उठने में मदद दो। उसने हैंडबैग में सारी ज़रूरी चीज़ें रखी। मम्मा अम्मा वड्डी की दवाइयों के चादर लेने के बाद बैग कंधे पर डाला और उनका हाथ थाम कर बाहर ले आई। लड़कियों पर नज़र पड़ते ही अम्मा वड्डी ने कड़क कर कहा, एयरपोर्ट जा रही हो, मामे के वलीमे पे नहीं। जल्दी से अपने रंगे होंठ साफ करो। माओ ने तो कसम खाई हुई है, मजाल है जो कभी जवान जहान लड़कियों के खुले फैशन पर जो कोई रोक टोक की हो। ताशफा ने लड़कियों के उतरे चेहरे देखकर बामुश्किल मुस्कुराहट छुपाई। दिल में सोचा, अम्मा वड्डी आपकी औलाद एवं ही आपसे खार नहीं खाती। अम्मा वड्डी माँ बेटे ने लड़कों समेत मक्खन वाली लस्सी के गिलास अंदर फेंके। लड़कियों ने सीधा इनकार कर दिया। इतनी सुबह कौन ठंडी लस्सी या दही ले? मगर ताशफा के पास ये सहूलत नहीं थी। अम्मा वड्डी के कभी ना ख़त्म होने वाले लेक्चर से बेहतर यही था चुपचाप उनका हुक्म मान लिया जाए। एवं ही तो सब बच्चे उसको अम्मा वड्डी की चमची नहीं कहते थे। रवानगी के वक्त वड्डी चौधराइन की सारी आल औलाद कोच में बैठी थी और ताशफा अम्मा वड्डी के साथ उनकी अलहदा गाड़ी में, जिसे उनका छोटा बेटा चौधरी दस्तगीर चला रहा था। सारा रास्ता चौधरानी जी खुद तो सोती रही, मगर बहू बेटियों ने जले दिल के फफूले फोड़े। रक्षंदा चच्ची को यही बड़ा गम था। अम्मा जी ने कभी जो घर की बच्चियों को अपने करीब आने दिया हो, एक गैर लड़की को सारे पोते पोतियों पे फौकियत देती हैं। शमीम बेगम को भी मौका मिल गया। मेरी भाभी ने सारी उम्र मेरे भाई को
گھنٹے کروا کر قابو کیے رکھا تھا۔ بیچارہ مرا تو اس فریبی عورت سے جان چھوٹی، اب یقیناً مفت کی روٹیاں توڑنے کے لالچ میں اماں پہ تعویذ ڈالے ہوں گے۔ ایسے ہی تو ایک بیٹی کی اتنی دھوم دھام سے نئی شادی کر لی۔ ان کی نفرت سے ناک چڑھا کر کی گئی گفتگو پر رضیہ چچی نے معصومیت سے سوال کیا، بھابھی جی میں نے تو سنا تھا آپ کی بڑی بھتیجی کسی فیکٹری میں ترقی ہو کر اچھی پوسٹ پر بیٹھ گئی ہے، شادی سے پہلے بھی اور بعد میں بھی تاشفہ سے زیادہ کما لیتی ہے۔ شمیم بیگم نے ناک سے مکھی اڑائی اور حقارت سے بولی، اللہ ہی جانے یہی ماں بیٹیاں ایسی خبریں پھیلاتی رہتی ہیں، ورنہ کوئی اندھا بھی دیکھ سکتا ہے اماں وڈی جتنا خرچ بیٹوں سے لیتی ہیں وہ کہاں جاتا ہے۔ پچھلی سیٹ پہ بیٹھی باجی ہیرا اپنی تائی امی کی غلط بیانی پر انہیں ٹوکنا چاہتی تھی، پر کچھ سوچ کر خاموشی رہی۔ ویسے بھی آج تائی امی اپنے اکلوتے سپوت کے آمد کے دن سویرے سویرے چودھرانی جی سے ہونے والی منہ ماری کی وجہ سے ابھی تک بد مزہ تھی۔ بھتیجی اور اس کی ماں کو برا بھلا کہنا تو ان کی پرانی عادت تھی، وہ کبھی اس کام سے بھولتی چوکتی نہ تھی۔ ہیرا سے چھوٹی سائمہ نے دھیرے سے سرگوشی کی، ویسے تو تائی امی نے سارے خاندان کے سامنے اعلان کہا ہوا ہے، کیونکہ گھر میں ہر ایک کی 2-4 لڑکیاں ہیں اور ان کا ایک ہی بیٹا ہے۔ ایک دیور سے رشتہ لیا تو دوسری دیورانی ناراض ہو گئی، دوسری سے لیا تو نندوں کے ارمان ٹوٹ جائیں گے، اس لیے سسرال میں وہ بیٹے کی شادی ہی نہیں کریں گی۔ پھر آ گیا ان کا میکا، ایک بھائی تو لسٹ میں شامل بھی نہیں کرتی ہیں، کیونکہ وہ کون سا زندہ ہے۔ ان کی یتیم اولاد تائی امی کو دنیا بھر کی سازشی اور چلتر باز لگتی ہیں۔ دوسرے دونوں بھائیوں کی اولاد ویسے ہی بڑی الٹرا ماڈرن ہے۔ رضیہ چچی کی بیٹی مریم بولی، اچھا تو اگر انہوں نے میکے کی لڑکی بہو بنائی تو سسرال کو دکھ نہ ہوگا؟ میں تو اس فیصلے کے خلاف اپنی ماں سے دھرنا کرواؤں گی، خاندان کے سب سے پیارے لڑکے کو تو میرا بھائی بنا دیا ہوا ہے، آج آ کے بچ جاتے ہیں غفور اور شکور، میں نہیں کرنی ان سے شادی۔ پچھلی سیٹوں پر کہہ کے گونجے تو اگلی سیٹوں پر موجود عوام نے گردنیں موڑی تھی۔ درمیان میں برا جمع مائیں ابھی تک اپنی ہی دنیا میں مگن تھی۔ فضیلہ پھپھو کی بیٹی بولی، میری تو دعا ہے فربود بھائی خود ہی اپنی اماں کے سامنے ڈٹ جائیں، شادی کروں گا تو تاشفہ سے ورنہ کوارا مر جاؤں گا۔ ہیرا نے اس کی کمر پہ ایک دھموکا جڑا، تمہارے منہ میں خاک کمینی، مرے اس کے دشمن، میرے ویر کو تو اللہ عمر خضر عطا کرے۔ عائشہ اپنا کندھا سلاتے ہوئے بولی، ہیرا باجی قسم سے آپ کا ہاتھ مرد کی طرح بھاری ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے میرے کندھے پہ کسی نے ہتھوڑا مار دیا، اور فکر نہ کریں اگر فربود بھائی نے ایسا کوئی مطالبہ کیا نہ تو ممانی نے تاشفہ کو کالے پانیوں میں پھینکوا دینا ہے، پر شادی نہیں ہونے دینی۔ تم یہ بھول رہی ہو فربود بھائی بیٹے کس کے ہیں، حد سے زیادہ ماں کا فرما بردار، ان سے تو امید ہی نہ رکھو، کبھی ایسا کوئی بخار ان کو چڑھے گا جدھر اماں کہیں گی چپ چاپ اسی کھونٹے سے بن جائے گی۔ یہ خیال چھوٹی پھپھو کی فاطمہ کا تھا، جس پہ عائشہ بولی، ایسے مزہ ہی آ جائے اگر وہ باہر سے اپنی اماں کے لیے بہو لے آئیں، قسم سے ممانی کی ساری اکڑ نکل جانی ہے، نہ گوری کو ان کی سمجھ آنی ہے نہ ان کو گوری کی، گھر میں کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوا کرے گا اور سارے علاقے میں ہماری مفت کی مشہوری ہونی ہے، چودھریوں کا بیٹا باہر سے گوری بیاہ کر لایا ہے، میں نے تو اس پر ٹکٹ لگا دینی ہے، جو بھی دیکھنا چاہے 100 روپیہ فی دیدار، کیسا؟ ہیرا نے تعصب سے سر ہلایا، جیسی تم خود ہوش و شڑک ویسے ہی تمہارے خیالات ہیں۔ دادی نے بیچاری گوری کو گھر کی دہلیز بھی پار کرنے نہیں دینی، یاد ہے نا؟ بکو سائی نے ٹرے حویلی سے لا کر گھر پہ دی تھی، دادی نے اس ٹرے کو 10 دفعہ کلمہ پڑھوا کر دھلوایا تھا۔ ہیرا باجی سب سے لکی آپ ہیں، باسے بھائی ہر وقت نظروں کے سامنے رہتے ہیں، رخصت ہو کر بھی گھر کے ایک حصے سے دوسرے میں جانا ہے، دوپہر کا کھانا میکے میں کھایا، رات کا سسرال میں، 1 منٹ پہلے اپنی ماں کے پلو سے لگی بیٹھی ہوں گی، دوسرے پل ساس کی چاپلوسی کریں گی۔ نند وہ ہیں جو پہلے ہی آپ کے مکوں سے ڈرتی ہیں، دعا کریں میری ماں کا داماد بھی ایسا ہی نکلے۔ ایک دفعہ پھر کہہ کے گونجے۔ ہیرا نے چوری چوری ایک نظر واسے پر ڈالی، جس کی اس طرح پوچھ تھی، وہ تو ایک گھر میں ہوتے ہوئے کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ ہیرا بولی، تمہاری ساس تم پہ مرتی ہے، نند منہ پھٹ ہے، اور رہا میرا بیچارہ بھائی کرم نواز، اس کا تو نام ہی کرم ہے۔ ہاں بس نام کا ہی کرم نواز ہے، باقی 50 روپے تک کا ایزی لوڈ تو کروایا نہیں۔ جانے دو، کل کی بھابھی آج کی کزن، جب سے میرے بھائی کے پلے پڑی ہو بیچارے کی اتنی سی شکل نکل آئی ہے۔ عائشہ کے جتانے پر فاطمہ نے اپنی نند کا گھر پورا کرنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ سائمہ نے اس کے منہ میں چوئنگم ڈال دی۔
عائشہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ سائمہ کا اشارہ فاطمہ کی بات بے بات روب ڈالنے کی عادت کی طرف تھا، کیونکہ اپنے گھر میں اس نے اپنے سے چھوٹے دونوں بہن بھائی کو آگے لگایا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اپنی امی کے ساتھ بھی ایک دن میں نہ جانے کتنی دفعہ گرما گرمی ہوتی، جس پر کیسرا پھپھو اکتا کر اس کو کہتی تم میری ماں نہ بنو۔ عائشہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، ہیرا باجی ویسے مذاق کے علاوہ ایک بات سچ سچ بتائیے، کیا آپ کو اس لڑکی کا نام معلوم ہے جس کے ساتھ فربود بھائی شادی کرنا چاہتے تھے، جس پر چاچو نے ان کو مارا بھی تھا، ان کو سزا کے طور پر باہر اپنے دوست کے پاس بھیجا؟ امی نے ایک دن بتایا تھا فربود بھائی تو جانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ہیرا چونک کر بولی، یہ بات تمہیں بڑی یاد ہے، 6 سال ہو گئے ہیں، گھر میں تو اب کبھی ذکر بھی نہیں ہوا۔ ہاں تو ذکر کرنے والے کو شمیم چچی کچا نہ چبا جائیں گی؟ بڑی مشکل سے بیٹا واپس اپنے ہاتھ میں کیا ہے، پورے 6 ماہ فربود کے ساتھ گزار کر اس کی برین واشنگ کر کے اس کو باہر بھیج پائی تھی، تبھی تو اب اتنی مطمئن ہے۔ پر میرا سوال اپنی جگہ ہے، وہ کون لڑکی تھی؟ آئے ہائے بھائی، نام تو مجھے بھی نہیں معلوم، بس یہ سنا ہے دوسرے گاؤں سے تھی۔ ایک دن بڑی اماں کہہ رہی تھی اب تو اس کی شادی ہو چکی ہے۔ ہیرا کے بتانے پر سائمہ نے آہ بھری، ہائے بیچارہ فربود، چائلڈ ہوڈ پیار تو نہ ملا، پر اتنا شکر ہے یہ راہ راست پر آ گیا ہے، نہیں تو اس کے ساتھ لڑائی 20 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ناک کی ہڈی توڑوائی، ایک دفعہ بازو فریکچر کروایا، ہائے اللہ، اور جب چھت سے گرا تھا، توبہ توبہ، مجھے وہ دن جب بھی یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے مجھے لگتا ہے جب بچوں کو زیادہ محبت اور توجہ ملتی ہے ان کی ہسٹری ایسے کاموں سے بھری ہوتی ہے۔ سیالکوٹ بائی پاس پہنچ کر جب کوچ لوہیاں والا کو مڑی، جہاں سے لوہیاں والا بائی پاس سے سیدھی جی ٹی روڈ پہ چڑھ گئی، روشنیاں دیکھ کر عائشہ نے معصومیت سے اونچی آواز میں پوچھا، واسے بھائی کیا ہم پہنچ گئے ہیں؟ واسے نے ایک نظر گردن موڑ کر کہا، ہاں میری بہن، نکلو باہر اور ایک ایک بتی کے گلے ملو، چپ کر کے سو جاؤ، جب پہنچو گی پتہ لگ جائے گا۔ مجھے ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے۔ کیا تم ان کے جاننے والے ہو؟ جی نہیں، انہوں نے اخبار میں ایک ایڈ دیا تھا، آئی ٹی ایکسپرٹ چاہیے جو مووی میکر بھی ہو۔ او ہاں، یاد آیا، ہم نے ایسا ایڈ دیا ہوا تھا، مگر یہ تو کوئی 4 ماہ پہلے کی بات ہے، اب تو ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دھاڑی والے لڑکے کی سرمے سے بھری آنکھوں میں مایوسی جاگی۔ دیکھیے میں بہت مجبور ہوں، مجھے نوکری کی اشد ضرورت ہے، آپ چاہیں مجھے کم تنخواہ پر ہی رکھ لیں۔ ریسیپشن پہ موجود لڑکے نے اس ضرورت مند کو سر تا پیر دیکھا، ڈھیلی سی روایتی شلوار قمیض پہنے، پیر میں کھلے سینڈلز میں کالی جرابیں پہنی ہوئی تھی، سر کے بالوں کو تیل لگا کر درمیان میں مانگ بنا تھا، آنکھیں کچھ تو تھی ہی اتنی لال انگارہ، اوپر سے ڈوئی بھر بھر کر سرما ڈالا گیا تھا، داڑھی بھی خوب گھنی تھی۔ ایک دفعہ جب نظر اٹھا کر دیکھتا ریسیپشنسٹ بیچارہ نظر چرا لیتا۔ اگر یہاں نوکری چاہتے ہو تو پھر پہلے ان جرابوں سے جان چھڑانی ہوگی، دوسرا اس سرمے سے۔ توبہ، کیا آئٹم لگ رہے ہو، یہ تمہاری آنکھیں کیوں اتنی لال ہیں؟ کیا کوئی نشہ لیتے ہو؟ یہ ہمیشہ سے ایسی ہی ہیں صاحب، جیب میں روٹی کے پیسے نہیں ہوتے، نشہ کیا کرنا ہے، پر کبھی جو موقع مل جائے تو اپنی فقط ایک ہی عیاشی ہے، سگریٹ پینا، اور وہ میں دل کھول کر پیتا ہوں۔ ریسیپشنسٹ نے پرسوچ آنکھوں سے ایک دفعہ پھر اس کا جائزہ لیا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ میرا نام موتی۔ پڑھے لکھے ہو؟ آہو جی، کمپیوٹر میں ڈپلومہ کیا ہوا ہے۔ کہاں سے؟ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے۔ اچھا، کیا پہلے کہیں نوکری کر چکے ہو؟ کی تو ہے، مگر بتا نہیں سکتا کہ کدھر کی ہے۔ کیوں، ایسا کیوں ہے؟ موتی نامی لڑکے نے ارد گرد کسی اور کی موجودگی نہ ہونے کی تصدیق کرنے کے بعد بڑے رازدارانہ انداز میں سرگوشی کی۔ ایک سی ڈی والی دکان پر 2 سال لگائے ہیں، اس میں اتنی شرمانے والی کیا بات ہے؟ شرمانے والی نہیں جی، خطرے والی بات ہے، سمجھا کریں۔ موتی نے آنکھ ماری، سوال پوچھنے والے کی آنکھوں میں چمک جاگی، پوری توجہ سے بولا، مجھ سے کیا خطرہ، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ او جناب جی، آپ سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے، میں تو اس بات سے ڈر رہا ہوں کہیں کوئی مریض نہ اپنی گفتگو سن رہا ہو، خواہ مخواہ لینے کے دینے پڑ جانے ہیں۔ کیوں، سیڈیز کے کام میں کون سا کوئی کرپشن ہوتی ہے؟ موتی ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ہنسا، آپ بھی بھولے بادشاہی ہو جناب جی، یہ جو آپ کے سامنے موتی شہزادہ کھڑا ہے نا، بڑے کام کا آدمی، اس کو ایویں ہی کیویں نہ سمجھا جائے آپ کے اور میرے درمیان۔ میں انٹرنیٹ کی ساری فحش ویب سائٹ سے ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد سیڈیز بھر بھر کر مارکیٹ میں سستے داموں بیچتا تھا، اب تو سامنے والا دل ہی دل میں اس کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا، تو پھر وہ کام کیوں چھوڑا؟ چھوڑنا کیا تھا جناب جی، بس غلطی ہو گئی، 2 نمبر آدمی پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ مل کر کاروبار شروع کیا تھا، سرمایہ اس کا تھا، محنت میری تھی، جگہ کا کرایہ دونوں مل کر دیتے تھے،
کام چل نکلا وہ بے ایمان ہو گیا۔ ایسا کرو اس پیپر پر اپنا نام اور فون نمبر لکھ جاؤ، میں مینیجر سے مشورہ کر کے تمہیں بتا دوں گا۔ موتی نے پیپر پین ہاتھ میں لیا اور اپنا نمبر لکھ دیا۔ فون کرو گی بھی یا ویسے ہی ٹال رہے ہو؟ اگر ٹالنا ہی ہے تو ابھی بتا دو تاکہ میں کہیں اور ٹرائی ماروں۔ اس مہینے نوکری ڈھونڈنا ضروری ہے ورنہ میرا بجلی کا میٹر کٹ جانا ہے، میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ کہا تو ہے انتظار کرنا، ایک آدھ دن میں فون آ جائے گا۔ ایک بات بتاؤ، اگر نوکری کسی دوسرے شہر میں ہوئی تو کیا تم کر لو گے؟ یار چاند پہ بھی ملتی ہے تب بھی کر لوں گا، بس کوئی کام دلوا دو۔ ٹھیک ہے، جلدی ہی رابطہ کریں گے۔ یعنی اب میں جاؤں؟ ہاں جی، آپ واپس جا سکتے ہیں۔ اتنا بڑا دفتر ہے، کیا تم لوگ آنے والے کو چائے پانی کا نہیں پوچھتے؟ ریسیپشنسٹ کے ماتھے پہ تیوری آئی۔ چائے پانی کا آفر ہم اپنے خاص مہمانوں کو کرتے ہیں، ہر ایرے گہرے کو نہیں۔ چلو جی، یہ بھی اچھی ہے، انہیں کو کھلاتے ہو جو پہلے سے بھرے پیٹ آتے ہیں۔ کبھی کسی غریب کا بھی بھلا کر دیا کرو۔ اچھا، گھورنے کی ضرورت نہیں ہے، جا رہا ہوں، فون کرنا نہ بھولنا ورنہ ساری عمر پچھتاؤ گے۔ موتی بڑے ہی کام کا آدمی ہے۔ موتی باہر کو نکل گیا، دوسرا آدمی سر جھٹک کر رہ گیا۔ چودھری سرور مرحوم ایک زمیندار تھا جس کا تعلق ڈسکا کے قریب ایک گاؤں سے تھا۔ جنت بی بی سے شادی ہوئی تو اللہ نے بھاگ لگا دیے۔ دونوں میاں بیوی انتہا کے محنتی ثابت ہوئے۔ کھیتی باڑی کا کام پھیلتا چلا گیا۔ ماں باپ تو اتنے امیر نہیں تھے مگر چودھری سرور نے گاؤں میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ زمانے میں بھلے تھے، روٹی کی خاطر ہی کہیں لوگ کام میں ہاتھ بٹانے آ جاتے، کیونکہ گھر میں چودھرائن جنت بی بی ہاتھ کی کھلی تھی۔ ماپ تول میں زیادہ تو ہو جاتا مگر کمی کبھی نہ ہوتی۔ اللہ نے 3 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔ بیٹوں میں بڑی والی تو بس حرف شناس ہی ہوئی کہ شادی کر دی، چھوٹی نے میٹرک کیا۔ ابھی بس بڑی بیٹے کی ہی شادی ہوئی تھی جب سرور چودھری کی زندگی دگا دے گئی۔ گھر میں سربراہ کی کرسی پہ اپنے بیٹوں کو بیٹھانے کی بجائے جنت بی بی آپ بیٹھ گئی، کیونکہ ان کے خیال میں اولاد پر بھروسہ نہیں ہے۔ کیا پتہ کل کو بڑا چھوٹے کا حق مار جائے یا چھوٹے بھائی بڑے کو قبول نہ کرے۔ انہوں نے سارے اختیار اپنے ہاتھ میں ہی رکھے۔ پوری برادری کے بعد پورے گاؤں اور خاندان نے دیکھا کیسے جنت بی بی نے اپنا گھر سنبھالا، بچوں کی شادیاں کی، برادری میں اپنا مقام بنایا۔ سارا گاؤں ان کو اب وڈی چودھرانی کے نام سے پکارتا تھا۔ یہ ٹائٹل انہوں نے اپنے لیے خود نہیں چنا تھا بلکہ لوگوں نے ان کی شخصیت اور اخلاق کی وجہ سے چودھرائن کہنا شروع کیا۔ غریبوں کے ساتھ بڑی نرمی سے پیش آنا، ہر کسی کی داد رسی کرنا، ہر چھوٹے بڑے تہوار پر کھانا بنا کر بانٹنا۔ کسی کی بچی کی شادی ہے تو وہ پیش ہے، کسی لڑکے کی شادی ہے تو خود بڑے چاؤں سے بارات کے ساتھ جاتی۔ انہوں نے کبھی گاؤں والوں کے ساتھ روکھا پھیکا رویہ نہ رکھا۔ چودھریوں کے گھر کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے تھے۔ اب تو ماشاءاللہ سے اولاد کی اولاد جوان تھی۔ سب سے بڑے بیٹے زمان علی اور رخشندہ زمان کے 4 بچے تھے۔ سب سے بڑی ہیرا، اس کے بعد سائمہ اور دونوں بہنوں سے چھوٹے بھائی تھے عدیل اور نبیل۔ ہیرا نے تعلیم کو خیر آباد کہا تو چودھرائن نے اس کا نکاح چچا کے بیٹے واسع سے کر دیا۔ زمان کی شادی پہلے ہوئی تھی مگر اولاد شادی کے 6 سال بعد نصیب ہوئی۔ زمان سے چھوٹے نوازش علی تھے جن کی شادی شمیم کے ساتھ ہوئی تھی۔ دونوں کا ایک ہی بیٹا تھا، پھر کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ بہت علاج بھی کروایا مگر اللہ کی یہی مرضی تھی۔ نوازش علی کے بعد دستگیر تھے جن کی بیگم رضیہ چودھرائن کی پسندیدہ بہو تھی۔ انتہائی سلجھی ہوئی، اپنے اولاد سمیت سب کے بچوں کی ہر دل عزیز تھی، گھریلو سیاست سے بہت دور رہتی۔ بڑی بیٹی فضیلہ اپنے چچا کے گھر بیائی تھی۔ قریب ہی سسرال ہونے کی وجہ سے ہر خاص و عام موقع پر ماں کی طرف آ جاتی۔ ان کی اولاد بھی اب جوان ہے، جس میں سب سے بڑا کرم نواز، اس سے چھوٹی ہادیہ اور سب سے چھوٹا حق نواز جو ابھی میٹرک میں تھا۔ چودھرائن کو اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کی طرف سے بڑا دکھ ملا تھا جب وہ عین جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ ماں بیٹی کو اس کے بچوں سمیت اپنے گھر لے آئی، علیحدہ رہائش بنا کر دی۔ ہر ماہ گھر چلانے کو ایک مخصوص رقم ان کی لگی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بچوں کی پڑھائی وغیرہ کا خرچ بھی نانی خود دیتی تھی۔ کیسرا کی سب سے بڑی بیٹی کا نام خدیجہ ہے، جس کی شادی انہوں نے برادری سے باہر کر دی، وہ اپنے گھر میں خوش باش ہے۔ اس کے بعد فاطمہ ہے جس کا رشتہ اس کے خالہ زاد کرم نواز سے کیا گیا ہے۔ سب سے چھوٹا عاقب جو تقریباً حق نواز کا ہی ہم عمر ہے۔ چودھرائن کو اپنے بچوں سے پیار تو بہت ہے مگر انہوں نے کبھی ان کو سر پہ سوار نہیں کیا۔ تینوں بیٹوں کو علیحدہ کر کے ان کے درمیان جائیداد تقسیم تو کر دی ہوئی تھی مگر ملکیت ان کے نام نہیں تھی۔ سب سے بڑے بھائی نے ڈیری فارم بنایا ہوا تھا جس میں 400 سے زیادہ گائیں بھینسیں تھیں۔ سارے علاقے میں ان کا دودھ جاتا تھا۔
نوازش علی کا اپنا شیلر تھا۔ وہ ہر سیزن پر چاول اور گندم بڑے پیمانے پر خرید کر باہر ایکسپورٹ کرتے تھے۔ سب سے چھوٹے دستگیر کے پاس ساری زمین کی دیکھ بھال کا کام تھا، ساتھ میں انہوں نے کٹائی والی مشینیں رکھی ہوئی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس گھرانے پر اللہ کا خاص فضل ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ سر، کیا آپ میرے آفس میں آ سکتے ہیں؟ کیا سب ٹھیک ہے؟ مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ ابھی آیا۔ اس نے انٹرکام واپس رکھا، اپنا لیپ ٹاپ بند کرتا ہوا اپنے کیبن سے نکل آیا، سیڑھیوں سے گزرتے ہوئے نیچے والی بلڈنگ میں داخل ہوا۔ سیدھے ہاتھ پہ پہلا کیبن منیر کا تھا۔ ہلکا سا نوکر کے اندر آ گیا۔ آئیے سر۔ منیر 4 بڑی بڑی اسکرینز کے سامنے کمر پہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اپنے باس کے قریب آنے پر اس نے ہاتھ سے اسکرین کی جانب اشارہ کیا۔ یہ سارا کنٹینٹ 2 منٹ پہلے اپلوڈ کیا گیا اور یہ سب کا سب اسی ویب پہ ڈالا گیا ہے جس پہ پچھلے ہفتے ڈالا گیا تھا۔ باس کے چہرے پہ حد سے زیادہ سنجیدگی تھی۔ کچھ پل اسکرین کو غور سے دیکھنے کے بعد اس کے منہ سے بڑی گندی گالی نکلی تھی۔ کہاں سے اپلوڈ کیا گیا ہے؟ اس کا IP چیک کیا؟ سر، IP مل گیا۔ میں کل تک اس کی پوری تفتیش کر کے آپ کو تفصیل سے آگاہ کر دوں گا۔ کیا یہ ایک ہی فرد کا کام ہے؟ سر، لگ تو ایسا ہی رہا ہے۔ سر، کیا کرنا ہے؟ یہ سب یوں ہی رہنے دیا جائے یا ہٹا دوں؟ جس ویب سائٹ پہ سارا مواد ڈالا گیا وہاں سے ہٹا دو۔ جی سر۔ نظر رکھو، کچھ بھی نیا آتا ہے اطلاع کرو۔ اور ہاں، نادرہ کو ان سارے چہروں کی تصویریں بھیج کر ان کی عمر اور ID نکلواؤ۔ میں فرید کو کہتا ہوں وہ کورٹ سے وارنٹ نکلوا لے گا۔ جی بہتر سر۔ اس چیز کا ختم ہونا بہت ضروری ہے منیر، یہ چیز زہر بن کر میری آنے والی نسلوں کو نگل جائے گی۔ سر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پہلے جو بھی کارروائی ہوئی ہے وہ زیادہ تر بڑے شہروں میں تھی، اس دفعہ ایسا نہیں ہے، کوئی چھوٹا شہر ہے۔ یوزر کے ہارڈ ڈرائیو تک رسائی حاصل کرو۔ جی سر۔ وہ ماتھے پہ تفکرات کا جال لیے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے پڑھ کر بولا، ان ویڈیوز میں جتنی لڑکیاں موجود ہیں ان کے چہرے کی بیسٹ کلوز اپ تصویریں لے کر مجھے فارورڈ کرو۔ جی سر۔ پھر جیسے ہی نادرہ کی جانب سے جو جواب آئے مجھے بتاؤ۔ ایسا ہی کروں گا سر۔ شکریہ منیر، بلا شبہ تم ایک محنتی لڑکے ہو۔ بہت نوازش سر۔ وہ سر کو ذرا خم دے کر باہر نکل آیا، ایک نظر تمام کیبنز کے بند دروازوں پہ ڈالی، سیڑھیوں کی طرف آنے کی بجائے ٹیرس پر نکل آیا۔ جو کچھ وہ اندر ابھی دیکھ کر آیا تھا ایسا نہیں تھا کہ اس نے اس قسم کی کوئی چیز پہلی دفعہ دیکھی تھی، مگر ہر دفعہ ایسی صورتحال کا سامنا ہونے پر اس کے دل پہ گہری اداسی چھا جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ ایک ہی بات سوچتا، انسان اور جانور کے درمیان فرق کیا ہے؟ ابھی وہ مزید سوچ کے گھوڑے دوڑاتا، مگر فون کی بپ نے یہ سلسلہ فی الحال ملتوی کر دیا۔ کالر ID نے بتا دیا اس کے افسر کا فون تھا۔ فون کان سے لگا کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا واپس اپنے آفس کو چل پڑا۔ سر، مجھے بس کورٹ وارنٹ کا انتظار ہے۔ میں اور میری ٹیم کارروائی کے لیے بالکل تیار ہے۔ تم جانتے ہو نا اس آدمی کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے۔ میری تازہ ترین اطلاعات کے مطابق وہ بیرون ملک جانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اگر وہ یہاں سے کامیابی کے ساتھ نکل گیا ہمارا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ سر، میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ میرے بندے 24 گھنٹے اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ FIA کو میں نے اس کی تفصیل مہیا کی ہوئی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ میرے آدمیوں کو جھانسا دے کر یہاں سے نکل بھی جاتا ہے تب بھی ایئرپورٹ پر پکڑا جائے گا۔ وہ ایک بہت پیشہ ور مجرم ہے۔ اس کے پاس 1 سے زیادہ نام کی ID ہو سکتی ہے اور یقیناً ہونی ہے۔ جو رپورٹ تم نے مجھے پچھلے ہفتے دی تھی اس کے مطابق اس آدمی کے پاس وہ ڈیوائس ہے جن سے 50% ڈیٹا اپلوڈ ہوا ہے۔ اس کا ہمارے ہاتھ آنا بہت ضروری ہے کیونکہ بغیر ثبوت کے ہم عدالت میں اپنا کیس نہیں لے جا سکتے۔ سر، میں نے نادرہ سے اس کا ڈیٹا نکلوایا ہوا ہے۔ آپ میرا یقین کر سکتے ہیں تو بڑی مہربانی ہوگی کیونکہ میرے پاس سب ثبوت ہونے کے باوجود میں وارنٹ کے بغیر اس کو اریسٹ نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ آدمی اس سارے گروہ کا سربراہ نہیں ہے۔ سربراہ تک پہنچنے کے لیے مجھے بڑی صفائی سے کام کرنا پڑے گا تاکہ میں اس کے ساتھیوں کو محتاط نہ کر سکوں۔ سر، اس سارے گند کے پیچھے بہت سے شرفا کی پشت پناہی کے ثبوت بھی مل رہے ہیں۔ اگر میں سر عام کارروائی کرتا ہوں ہمارا کیس کہیں نہیں جائے گا۔ آپ کو اور مجھے خریدنے کی کوشش کی جائے گی۔ جب ہم بکیں گے نہیں تو ہمیں گولی مروا دی جائے گی یا ہماری فیملی کے ذریعے بلیک میل کر کے اس سارے کام سے باز رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں ہر قدم بہت سوچ کر اٹھا رہا ہوں۔ نادرہ اور FIA میں اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے ساری معلومات لے رہا ہوں۔ میں نے کوئی بھی کام پراپر چینل سے نہیں کیا۔ مجھے اگر تمہارے پر اعتماد نہ ہوتا تو میں تمہیں اس کیس پر کبھی بھی کام نہ کرنے دیتا۔ تمہیں جہاں کہیں میری مدد کی ضرورت ہو میں حاضر ہوں۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ سر۔ اللہ حافظ۔
سفیدی پوری طرح پھوٹ چکی تھی۔ راستے میں کہیں بھی رکا نہیں جا سکا کیونکہ فلائٹ پہنچنے والی تھی۔ وہ لوگ پہلے ہی لیٹ ہو رہے تھے، مگر جو ہی گاڑیاں ایئرپورٹ کو جانے والے راستے کو مڑی، دادی والی گاڑی تو سیدھی آگے نکل گئی، پر کوچ کو وہیں روک دیا گیا۔ سیکیورٹی پہ مامور افسر آگے آیا، کوچ کے کھلے دروازے سے اندر دیکھتے ہوئے سامنے بیٹھی خواتین کو مخاطب کر کے بولا، آپ سب کے سب کہیں جا رہے ہیں؟ رخشندہ نے فوراً ہاں میں جواب دیا۔ کیا میں آپ سب کے پاسپورٹ دیکھ سکتا ہوں؟ وہ کیوں؟ صرف ایک کارروائی ہے، مگر ہم میں سے تو کسی کا بھی پاسپورٹ نہیں بنا ہوا۔ رضیہ چچی کی معصومیت دیکھنے لائق تھی، بولی، ہائے بھائی، جب میرے ابا جی حج کر کے آئے تھے، پوری بس ان کو لینے آئی تھی، تب تو کسی کا بھی پاسپورٹ نہیں مانگا گیا تھا، آخر اب کیوں؟ محترمہ، اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے تو آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ دونوں دوبارہ سے کوئی جواب دیتی، واسطے اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر آ چکا تھا۔ دیکھیے جناب، ہم یہاں اپنے بھائی کو لینے آئے ہیں۔ آپ ساری کوچ بھر کر فقط ایک آدمی کو لینے آئے ہیں؟ جی سر۔ جس کو لینے آئے ہیں وہ کون ہے اور کہاں سے آ رہا ہے؟ میرا چھوٹا بھائی ہے جناب، امریکہ پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا، آج واپس آ گیا ہے۔ سیکیورٹی والے کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آپ لوگ کہاں سے ہیں؟ ڈسکا سے آئے ہیں۔ باتوں کے دوران باسی نے 2000 کے نوٹ آفیسر کی مٹھی میں رکھے اس نے پھاٹک کھلوا دیا۔ باسی وہیں کھڑے کھڑے اپنی فیملی پر نظر ڈال کر بولا، یہ پہلی اور آخری دفعہ میں نے آپ لوگوں کی خاطر رشوت دی ہے، چل پڑتی ہیں منہ اٹھا کر، تو اب کیا منہ گھر پہ چھوڑ کر آیا کریں؟ باسی نے مڑ کر عائشہ کو گھورا، جتنی تمہاری زبان ایسی باتوں میں چلتی ہے، اگر پڑھائی کی جانب دھیان دو تو کوئی فائدہ بھی ہو۔ ہائے ہائے واسی بھائی، کم از کم آپ تو سب کے سامنے بے عزتی خراب نہ کیا کریں۔ میں صرف تم سے ہی نہیں، ساری پلٹون سے مخاطب ہوں۔ اوہ، تو پس پردہ آپ اپنی زوجہ سے مخاطب ہیں؟ جی نہیں۔ کھائیے قسم؟ کوئی ضرورت نہیں سمجھتا ہوں الٹی سیدھی قسمیں کھانے کی۔ کوچ ایک جگہ رکی، سب نے شکر کیا۔ پہلے لڑکے باہر نکلے، اونچے لمبے قد، سادہ شلوار قمیض، پیاری صورتیں، پیارے رنگ، صحت مند چہرے۔ پھر لڑکیاں باہر آئی، روایتی لباس، لمبے لمبے دوپٹے، کھلتے ہوئے رنگ، کچھ شرماتی ہوئی، کچھ آنکھیں پھاڑ کر جائزہ لیتی ہوئی مائیں آئیں، نفیس مہنگے لباس، ہاتھوں کانوں کلائیوں پہ سونا، چہروں پہ بردباری، رکھ رکھاؤ۔ انہیں دیکھ کر ہی انسان سمجھ جاتا تھا کہ چودھرائن کو جو اتنا غرور ہے خواہ مخواہ نہیں ہے، اس نے واقعی اپنے خاندان کو سمیٹ کر رکھا ہوا ہے، جس پر اس کو بڑا ناز ہے، وہ بڑی پرسکون رہتی ہے۔ ابھی یہ سب چلتے ہوئے بیرونی ملک آمد والے ٹرمینل کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ چودھرائن پہلے سے ہی اپنی اسسٹنٹ تاشا اور بیٹے زمان کے ساتھ موجود تھی۔ لڑکیاں سیلفیاں لینے میں مگن ہو گئی، لڑکے ادھر ادھر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ لوگ آتے گئے مگر وہ کہیں نظر نہ آیا جس کو لینے کے لیے یہ لوگ یہاں آئے تھے۔ پہلے الجھن ہوئی، پھر پریشانی، اتنے میں واسے کے فون پہ کال آ گئی۔ مجھے پتہ چلا آپ لوگ مجھے لینے آئے ہیں، پر نظر تو کہیں نہیں آ رہے۔ یار، ہم لوگ ادھر انتظار کر کر کے اکڑ رہے ہیں، تم باہر تو آؤ۔ ہم ادھر ہی ہیں، انٹرنیشنل آئیول کے باہر۔ میں آتا ہوں، واسے نے چودھرائن کو فون کا بتایا۔ سب کی سانس میں سانس آئی۔ 10 منٹ بعد ہی وہ باہر آتا دکھائی دیا۔ خاکی کے اوپر کالی شرٹ، خاکی بھاری بوٹ، بال بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے اور کندھے پہ ایک ٹریولنگ بیگ تھا۔ باقی 2 بڑے سوٹ کیس ٹرالی میں رکھے تھے۔ سب سے آگے اس کو زمان تایا اور واسے ہی نظر آئے، بڑی خوش دلی سے ملا، مگر پیچھے موجود ساری فیملی پر نظر پڑتے ہی ماتھے پہ تیور لیے بولا، ساری بارات آئی ہے، ڈھول والے کو بھی لے آتے۔ اف اللہ، فربود 2 سال پردیس کی چکی بھی تمہیں نہیں بدل سکی، آتے ہی روپ ڈالنا شروع۔ ماں سے تو ملو، دن رات تمہیں یاد کرتی ہوں۔ رخشندہ کے کہنے پر وہ ماں کے آگے جھکا، باری باری سب سے سلام دعا ہوئی۔ 2-4 منٹ کی کوفت کے بعد چہرے پہ مسکراہٹ نے جگہ بنا ہی لی۔ سب سے اینڈ پہ وہ سیٹ پہ بیٹھی چودھرائن کے پاس آیا۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھر کر پیشانی چومی، ہاتھ سے اس کے بکھرے ہوئے شرارتی بال سنوارے اور بولی، تم میرے نوازش شلے کی بچے ہو، مجھے اپنی ساری اولاد کی طرح عزیز ہو، اسی لیے بیماری کے باوجود تمہیں لینے کو خود آئی ہوں۔ بہت مہربانی، مگر اب اگر مجھ سے یہ توقع کی گئی کہ سب کے ساتھ مل کر اسلام آباد اور مری کی سیر کر کے ہی گھر واپس جاؤں تو بھول جائیے۔ پھر اس کی نظر تاشفا پر پڑی، وہ تو پہچانا ہی نہیں۔ بڑی اماں نے اس کے چہرے کی الجھن دیکھتے ہوئے تعارف کروا دیا، یہ تاشفا ہے، تمہارے چھوٹے ماموں کی بیٹی، یہ میرے پاس نوکری کرتی ہے۔ فربود نے سر تا پیر غور سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے سر ہلا کر سلام لی۔ جواب میں تاشفا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دے دیا۔ اس کو فربود کی نظروں سے انتہائی کوفت ہوئی، جو ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہ فربود تو ہے ہی بدتمیز، اس کے بارے میں جتنی باتیں مشہور ہیں یقیناً سب کی سب سچی ہیں۔
اس نے جواباً گھوری سے نوازا۔ پربودھ کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، ساتھ ہی اس نے نظروں کا زاویہ بدل دیا۔ ایئرپورٹ سے نکل کر قافلے نے فیصل مسجد کا رخ کیا۔ پربودھ اپنے تایا کے برابر اگلی سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ اس دفعہ اس کی امی بھی گاڑی میں موجود تھی۔ ایک تو بیٹے کے قریب رہنے کی خواہش، دوسرا تاشفا سے دور رکھنے کی شعوری کوشش۔ سارا راستہ وہ اس سے سوال و جواب کرتی رہی۔ بڑی اماں چونکہ سب سمجھ رہی تھی، اس لیے ناگواری سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کچھ بڑبڑا دیتی۔ فیصل مسجد گھومنے اور بہت سی فیملی تصویریں لینے کے بعد ان لوگوں نے شکر پڑیاں کا رخ کیا۔ راستے میں پیک کروایا گیا کھانا بھی وہیں بیٹھ کر کھایا۔ سارے انجوائے کر رہے تھے سوائے پربودھ کے، جو گاڑی میں سو گیا تھا۔ اس کے خیال میں اتنی لمبی فلائٹ کے بعد اس میں ذرا ہمت نہیں تھی پکنک منانے کے لیے، کسی اور دن کا انتخاب کر لے گا۔ ساری ٹولیوں کی شکل میں بکھر گئے۔ تاشا آج بھی آن ڈیوٹی تھی، مگر اس کا اور اماں وڈی کا تعلق ان 2 سالوں میں اس نوعیت کا ہو چکا تھا۔ اب وہ دوست زیادہ تھی، مالکن اور ماتحت والی بات کم ہی رہ گئی تھی۔ اس وقت بھی ان کا ہاتھ تھام کر ساری سیر کرواتے ہوئے وہ بولی، ایک مشورہ دوں؟ دے لو بھائی، مشورہ سننے پر میں کون سا فیس چارج کرتی ہوں؟ آپ فیس چارج کر بھی نہیں سکتی ہیں، ہر وقت تو خود دوسروں کو نصیحتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ بول بھی چکو، آپ اپنے لیے وہیل چیئر بنوا لیں۔ واہ کیا مشورہ دیا، یعنی تم چاہتی ہو یہ جو میری ہڈیوں میں تھوڑا دم کم رہ گیا ہے، وہیل چیئر کی محتاجی لے کر وہ بھی گوا لوں؟ بڑی عقل کی بات کی ہے۔ یہ بات نہیں ہے، دیکھیے اتنی لمبی لمبی واک سے تھک بھی تو بہت جاتی ہیں۔ تھکاوٹ کا کیا ہے، فائدہ بھی تو دیکھو، رات کو بڑی پرسکون نیند آتی ہے۔ کل ٹی وی شو پہ ایک لڑکی کہہ رہی تھی، جتنا ہم چلتے پھرتے ہیں بڑی عمر میں آ کر ہمارا جسم اتنا ہی سہولت میں رہتا ہے۔ جو ایک دفعہ دل چھوڑ کر بیڈ پہ لیٹ جاتے ہیں کبھی اٹھ نہیں پاتے۔ میرے لیے تو کتنے ہی لوگ انتظار میں ہیں، بھائی کل کی مرتی آج مرے تاکہ اپنی زندگی اپنی مرضی اور اصول سے گزارے۔ میری بات لکھ کر رکھ لو، ادھر میری آنکھیں بند ہونی ہیں، ادھر تمہاری پھوپھی نے اپنا مال اسباب اٹھا کر شہر کا رخ کر لینا ہے۔ بڑی دفعہ باتوں باتوں میں جتا چکی ہے، اسے گاؤں اور گاؤں کا ماحول پسند نہیں۔ اپنے بیٹے کی ہر بری عادت کو بھی وہ گاؤں کی صحبت کا اثر سمجھتی ہے۔ آپ نے بات چھیڑی ہے تو مجھے یاد آیا، کیا آپ مجھے کچھ عرصہ کی چھٹی دے سکتی ہیں؟ کیا ماں بہنوں سے اداس ہو؟ نہیں، ابھی پچھلے ہفتے مل کر جو آئی تھی، اداسی تو اتنی نہیں ہے، پر آپ کے بہو کا بیٹا آ گیا، آپ کو تو علم ہے وہ ہم لوگوں سے کس قدر نفرت کرتی ہیں۔ ان کے بیٹے میں تو ذرا شرم حیا نہیں، یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ اگر یہی عالم رہا، پھوپھی نے مجھ پر الزام لگا دینا ہے کہ میں ان کے بیٹے پر ڈورے ڈال رہی ہوں۔ اپنی عمر دیکھو اور جو بات ابھی تم نے کی ہے اس پہ غور کرو۔ میں تمہیں فرعون کی ہم عمر کہتی ہوں، ایویں ہی تو نہیں کہتی۔ سخت برا لگتا ہے جب آپ مجھے فرعون کی ہم عمر کہتی ہیں۔ لگتا ہے تو لگتا رہے، اور میری بہو سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم یہاں میری مددگار کے طور پر نوکری کرتی ہو، اس کے گھر نہیں رہتی ہو، میں تمہیں تنخواہ دیتی ہوں، اس کے باپ کا کیا جاتا ہے؟ اس کے اندر اگر اتنا ہی نخرا ہے تو اپنے بیٹے کو قابو کرے، دوسروں کی بچیوں پر انگلی نہیں اٹھانے دوں گی۔ میری زندگی میں یہ نہیں ہوگا۔ وہ ہر بات آپ کے سامنے نہیں کرتی ہیں، مگر میں کہہ رہی ہوں، پربودھ کے سامنے انہوں نے فل وقت اپنی نظریں مجھ پہ ہی رکھنی ہے۔ میں پربودھ کو سمجھا دوں گی، تم چھٹی پہ جانے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ تمہارے بغیر تو اب میرا ایک دن نہیں گزرتا۔ نہ کسی کو تم جیسے کپڑے استری کرنے آتے، نہ تمہاری طرح سر میں مالش کر کے چوٹی بنانا جانتی۔ پچھلی دفعہ تمہاری غیر موجودگی میں ہیرا کو میں نے کہہ تو دیا میری چوٹی بنا دو، مگر اس نے کھینچ کھینچ کر سر درد لگا دی۔ جیسے مجھے پیسے دیتی ہیں ان کو بھی دے دیا کریں، تب وہ بھی آپ کا کام دل لگا کر کریں گی۔ ان کو تو کھری کھری سنا کر خود سے دور کیا ہوا ہے۔ ہائے ہائے، یہ سب باتیں ہوتی ہیں جلی دی، جن کے دل میں چاہت ہو وہ ماؤں کو لان تان سن کر بھی منہ نہیں موڑتے۔ وہ اپنی رحمت بی بی کو دیکھا، اس کو ذرا کچھ ہو جائے بیٹے منہ چومتے ہیں۔ میرے بیٹے دروازے میں دور سے کھڑے ہو کر حال احوال پوچھ کر اب بڑا احسان کرتے ہیں۔ جانے دے، پچھلی دفعہ جب آپ کی طبیعت بہت خراب ہوئی تھی سارا گھر اتنا پریشان تھا، کھانا بنانے کا کسی کو ہوش نہیں رہا تھا۔ تم تو ہو ہی گوند سے بنی، جوڑنے کی تمہیں بڑی عادت ہے، رشتے ہوں یا دل، ورنہ جانتی ہوں سب کیوں پریشان ہوں گے۔ مائی مر گئی تو جائیداد کی تقسیم میں کتنا مسئلہ ہوگا۔ سچ تو یہ ہے میں نے اپنی بچیوں اور بیٹوں کا جائیداد میں جو حصہ رکھا ہے اپنی وصیت میں لکھ چھوڑا ہے، کہیں ایک پیسے پہ لڑائی نہیں ہوگی۔ بہت خوبصورت موسم، اوپر آئے اسلام آباد کی ہوائیں اور منظر سب مل کر بڑا اچھا تاثر چھوڑ رہے تھے۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے لمبا راؤنڈ لگا کر سارے پارک دیکھ آئے۔ ہیرا لوگ میوزیم کے اندر گئی ہوئی تھی، سارے لڑکے گروپ کی شکل میں بیٹھے نظاروں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اماں وڈی پہ نظر پڑتے ہی واسع اپنی جگہ سے اٹھا۔ چودھری صاحب، مانا کہ آپ جوان ہیں پر پھر بھی تھوڑا حوصلہ رکھیں،
آج کی جوان نسل سے ہی کچھ سیکھ لیں۔ گاڑی سے نکل کر ادھر آئے تھے، ابھی تک ادھر ہی جمے ہوئے ہیں۔ وہ واسع کی خالی کرسی پہ بیٹھ گئی، پانی کا ایک گھونٹ لے کر بولی، بھائی تم لوگ تو یہاں لڑکیاں تاڑنے آئے ہوئے ہو، میں تو گھومنے آئی ہوں۔ لڑکے ٹھا ٹھا کر کے ہنسے۔ قسم لے لے جو ان گناہ گار آنکھوں نے جس کو بھی دیکھا ہو۔ اس نے جواب میں مسکراہٹ نہ پھینکی ہو، یہاں تک کہ نمبر مل جانے کا چانس بھی پورا ہے، پر ہن حاجی صاحب اجازت ہی نہیں دیتے۔ عدیل کا اشارہ واسع کی جانب تھا۔ وہ عمر میں سب لڑکوں سے بڑا تھا، انتہائی شریف اور سلجھا ہوا ہونے کی وجہ سے لڑکے اس کو حاجی بولتے تھے۔ کچھ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، نماز روزے کا پابند، نہ خود کوئی گری ہوئی حرکت کرتا، نہ ہی اپنے بھائیوں کو کرنے دیتا۔ وہ ہر لڑکے کی سرگرمی پر نظر رکھتا تھا۔ بڑی بات یہ کہ سب اس کی سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے اس کے روب میں آ جاتے تھے۔ ہاں لڑکیوں کو نکالیے۔ ہاں ماں، کیوں تھوڑا وقت دامنے کو چلتے ہیں، پھر واپس گھر کی راہ لیں گے، سامان علی نے آ کر کہا تو اماں وڈی واسع کی جانب دیکھتے ہوئے حکم دیا۔ سامان کہہ رہا ہے واسع جاؤ تم لوگ ان کو لے آؤ، میں گاڑی کی جانب چلتی ہوں۔ جی اچھا۔ اس دفعہ زمان علی نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور ساتھ لے کر چل پڑے۔ تاشفا بھی پیچھے پیچھے تھی۔ واسع لوگ دواری جانب نکل گئے۔ موبائل وائبریٹ ہوا۔ تصویریں لینے کی نیت سے ابھی تک موبائل ہاتھ میں ہی پکڑا ہوا تھا۔ لاک کھول کر میسج دیکھا، میں صبح والے مطالبے پر ابھی تک قائم ہوں۔ تاشفا کو ہنسی آئی، فوراً شیر بن کر جواب لکھا، میں اپنی پھپھی کی فیملی کے ساتھ ان کے بیٹے کو لینے آئی تھی، اس وقت گھر سے باہر ہوں۔ میں جانتا ہوں اسلام آباد میں ہوں، یہاں پر تو ملاقات کرنا اور بھی آسان ہے۔ تاشفا کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ بھی تو یہیں تھا۔ نہیں، ہم اب واپس جانے والے ہیں، ملاقات کا وقت نہیں ہے۔ ملاقات کا یہی وقت ہے اور آج کی تاریخ میں ہی ہوگی۔ بتا دوں میں اس وقت پارک میں تم سے چند گز کی دوری پر موجود ہوں، کیا تم میرے پاس آ سکتی ہو؟ ہرگز بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں خود آ جاتا ہوں۔ نہیں پلیز، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں آئندہ بات تک نہیں کروں گی، اور اگر تم میرے اتنے قریب ہو کر ملے بغیر گئی تو میں جو کروں گا اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ آپ کیا مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ نہیں جانے من، مطلع کر رہا ہوں۔ اپنے پیچھے دیکھو۔ میں کان کے انداز میں مڑی اور اس کو چند قدم کی دوری پر کھڑا پایا۔ ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ گھبرا کر اماں وڈی اور انکل زمان کی جانب دیکھا۔ اس کے رک جانے کی وجہ سے وہ تھوڑی آگے جا چکے تھے۔ وہ بھی فوراً بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ اس نے گردن موڑ کر ایک دفعہ اس سمت دیکھا جہاں وہ کھڑا تھا۔ چند پل کو نظر ملی۔ تاشفا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سنجیدہ چہرہ لیے بغیر پل کے جھپکائے یکٹک اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ تاشفا کو لگا کر مزید 2 سیکنڈ بھی یہاں رکی تو کبھی ہل نہیں سکے گی، اس لیے ہمت کر کے بڑے بڑے ڈگ بھرتی اماں وڈی کے پیچھے بھاگ گئی۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ آج اس نے پہلی دفعہ اس کو روبرو دیکھا تھا۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر اس نے مڑ کر دیکھا، وہ کہیں نظر نہ آیا، مگر واسع لوگ آ رہے تھے۔ تم اماں وڈی کی بجائے ہمارے ساتھ تھوڑا گھوم پھر لو گی تو مر نہیں جاؤ گی؟ عائشہ کے کہنے پر اس نے اپنی نظریں اس کے چہرے پر رکھی۔ ان کو چلنے میں مدد چاہیے ہوتی ہے، اس لیے ان کے ساتھ کسی کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں تو امی ان کا ساتھ دے دیتی ہیں۔ امی جائیے، آپ اماں وڈی کے ساتھ بیٹھ جائیے، تاشی کو میں اپنے ساتھ بٹھا رہی ہوں، اماں وڈی کو بتا دیجیے گا۔ وہ تاشفا کا ہاتھ پکڑ کر کوچ میں لے گئے، جہاں سب سے پچھلی سیٹ پر فربود چادر اوڑھے بے خبر سو رہا تھا۔ فربود بھائی آخر کتنے دنوں کی نیند پوری کر رہے ہیں؟ سورج غروب ہو رہا ہے، باہر دیکھیے تو صحیح، اسلام آباد کی شام کا حسن پورے جوبن پر ہے۔ وہ اس مداخلت پر آنکھیں مسلتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ میرے حصے کا تم ہی دیکھ لو، تمہارے پاس کھانے پینے کو کچھ ہے؟ پوچھ وہ عائشہ سے رہا تھا، مگر دیکھ اپنی مغرور سی نظر آنے والی کزن کو رہا تھا، جو ابھی بھی اڑے ہوئے رنگ سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ فربود کی آواز سن کر ہی اس کی والدہ ایکٹیو ہو گئی تھی۔ فٹ آگے سے جواب آیا، فربود چندہ ادھر آ جاؤ، میں نے تمہارے لیے پانی وغیرہ لیا تھا، آؤ کچھ کھا لو۔ عائشہ کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ چھوٹی تائی نا لڑکیوں کی طرح آپ کا خیال رکھتی ہیں، ہماری مائیں مجال ہے جو کبھی ہماری ٹینشن لے جائیں، کیا کھا رہی ہو، کس سے لے کر کھا رہی ہو، کس سے بات کر رہی ہو۔ پر آپ کی اماں، آپ باہر بھی تھے تو بس یہیں وظیفے کرتی رہی ہیں۔ یا اللہ میرا بیٹا کسی لڑکی کے چکر میں نہ پڑ جائے۔ تم جیلس ہو کہ تمہیں اتنی توجہ نہیں ملتی، یا پھر مجھے میری ماں کے خلاف بھڑکانا چاہ رہی ہو؟ بھاری سوئی ہوئی آواز میں بولا تو عائشہ کے علاوہ ساری لڑکیاں ہنسنے لگی۔ ہاں تو جیلس ہونا بنتا ہے نا، کیوں ملے آپ کو اتنا پروٹوکول، ہم کیا کسی سے کم ہیں؟ سارا پروٹوکول لے لو، میں ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتا ہوں۔ فربود آ جاؤ بیٹا، شاورما منگوایا، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ممانی میں نے بھی شاورما کھانا ہے، بلکہ ہم سب نے کھانا ہے، فاطمہ نے نعرہ لگایا۔
فربود جانتا تھا جب تک امی کے پاس جا کر نہیں بیٹھے گا وہ اس کو آوازیں دیے جائے گی، اس لیے اٹھ کر آگے آ گیا۔ اکلوتا بچہ ہونے کے کبھی کبھی منفی نتائج بھی ہوتے ہیں، وہ وہی نتائج بھگت رہا تھا۔ گاڑی میں ہی سب کے شاورما آ گیا، سارا راستہ کھاتے اور گپے لگاتے گزرا۔ اب گھر چلنا ہے یا ابھی کہیں رکنے کا پروگرام ہے؟ دامنے کو جاتے تو بہت اندھیرا ہو جائے گا، اس لیے اب صرف راولا ڈیم رکیں گے، اس کے بعد واپس گھر۔ واسع اور فربود باتوں میں مصروف ہو گئے۔ تاشفا شاورما ختم کرنے کے بعد ٹیشو سے اپنا منہ صاف کر رہی تھی جب فون میں وائبریٹ کیا۔ سب کی باتوں کے شور میں کسی نے نوٹس نہیں کیا۔ اس نے ہاتھ بیگ میں ڈال کر فون آف کر دیا۔ عائشہ وغیرہ کے سامنے فون کے میسج دیکھنا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اس نے سیٹ کے پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی تو آنکھوں میں ہونے والی جلن سے پانی جمع ہو گیا۔ کبھی کبھی اپنے مرحوم والد سے ہلکا سا شکوہ جاگتا تھا جو جانے سے پہلے اس کی زندگی کو ایک بہت بڑے امتحان میں ڈال گئے ہوئے تھے۔ اس کا اپنی زندگی پہ کوئی اختیار نہ تھا۔ یہ امتحان یا تو اس کی جان لینے والا تھا یا پھر عزت کا جنازہ ہی نکلنا تھا، اور دونوں باتیں خطرناک تھیں۔ بڑی باجی کی شادی کے بعد اب وہیں اپنی ماں اور چھوٹی بہن دونوں بہنوں کی کفالت کر رہی تھی۔ ان دنوں وہ کسی اسکول میں نوکری ڈھونڈنے میں مصروف تھی کیونکہ ان کے علاقے میں آ جا کر یہی ایک کام نظر آتا تھا، یا پھر اپنا سالون کھول لیتی۔ اس کے لیے بھی اس نے 1.5 سال لگا کر بیوٹیشین کا کورس کیا، مگر 1 مہینہ کسی اور کی بیوٹی پارلر میں ٹرائل دینے کے بعد اپنا سالون کھولنے کا ارادہ بدل گیا۔ وہ مختلف لوگوں کے چہروں کے مساج اور منہ سے نکلنے والی باس برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے بھی اس وقت وہ اتنا گھر سے باہر نہیں آتی جاتی تھی، اور پارلر بھی میں صبح سے شام تک ایک کے بعد ایک نئی عورت سے ملنا، وہ بھی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملنا، جبکہ تب وہ کسی کی سلام کا جواب تک نہ دے پاتی تھی۔ ابو کی سالانہ برسی پہ پھوپھی اپنی ساس کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ چاچو اور تایا ابو بھی موجود تھے۔ جب امی نے ذکر کیا، بھائی صاحب اگر کسی اسکول میں نوکری مل جائے تو تاشفا کے لیے کوشش کیجیے گا۔ ڈسکا میں 2 جگہ انٹرویو دے کر تو آئی ہے، مگر آپ تو جانتے ہیں یہ زیادہ فری نہیں ہوتی، نہ ہی کسی پر اعتبار کرتی ہے، تو اگر کسی اپنے جاننے والے کے اسکول میں نوکری مل جائے تو مجھے اس کی جانب سے تسلی رہے گی۔ امی نے کہا تو تایا اور چاچو سے تھا، مگر 2 دن بعد جواب چوہدرانی کی جانب سے آیا۔ تاشفا کے اپنے گھر فون کی سہولت نہیں تھی۔ ہمسائے نے آ کر پیغام دیا، تمہاری پھوپھی شمیم کی ساس کا فون آیا، اس نے باجی کوثر کو بلایا ہے۔ امی جا کر فون سن آئی، سوچوں میں ڈوبی واپس آئی۔ تاشفا سے بڑی سیماب کے پوچھنے پر انہوں نے ساری بات کھل کر بتا دی۔ چوہدرانی کہہ رہی ہے ان کو اپنے ذاتی کاموں کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت ہے جو حساب کتاب بھی جانتی ہو، تاکہ ان کا بینک اکاؤنٹ وغیرہ دیکھ سکے، سلیقے مند ہو تاکہ ان کے کپڑوں وغیرہ کا خیال کرے، اخبار پڑھ کر سنا سکے، اور بڑی بات یہ کہ اس کو رہنا بھی ان کے ساتھ ہوگا، رہائش انہی کے کمرے میں ہوگی۔ اس سب کے بدلے میں مہینے کی 30,000 تنخواہ دینے کو تیار ہے۔ بتانے کے دوران وہ تاشفا کو ہی دیکھ رہی تھی۔ سیماب سمجھتے ہوئے بولی، کیا یہ آفر انہوں نے تاشی کو کی ہے؟ ہاں، کہتی ہیں اگر تاشفا راضی ہو تو میں اس کے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کا سارا خرچہ اپنے سر لینے کو تیار ہوں۔ میں وہاں کام نہیں کروں گی۔ ایسے ایک دم سے تو انکار نہ کرو پاگل لڑکی، آپ پھوپھی کے گھر جا کر رہنا چاہیں تو رہ لیں۔ مجھے وہ اس قدر نفرت سے دیکھتی ہیں جیسے مجھے اچھوت ہے، ان کے دیکھنے پر ہی ان کو بیماری لگا دوں گی۔ میں ہرگز بھی ایسی جگہ نہیں جا سکتی جہاں وہ ہوں گی۔ پر میری جان، تمہیں کون سا اس کے منہ لگنا ہے؟ ایسے گھر میں بند ہو کر بھی تو گزارا نہیں ہو سکتا۔ تمہارے باپ کی جو تھوڑی بہت پراپرٹی ہے، تمہارا تایا رو دھو کر کرایہ دیتا ہے۔ سیماب بھی اتنی محنت کے بعد صرف 10,000 کما پاتی ہے۔ میں ہی کیوں؟ اگر یہ آفر اتنی ہی اچھی ہے تو باجی کو کروا لیں، میں ہرگز وہاں نہیں جاؤں گی۔ پھوپھی کے گھر کا سوچ کر ہی جان نکل رہی تھی۔ وہاں جا کر رہنے اور نوکری کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ وہ پہلے ہی فیکٹری میں لگی ہوئی ہے، وہاں پر ترقی کا چانس بھی ہے۔ امی میری طرف سے نہ سمجھیے، میں کوشش مزید تیز کرتی ہوں، جہاں بھی ہاں ہوئی اسی اسکول میں لگ جاؤں گی، چاہے تنخواہ اچھی نہ بھی دے۔ بیٹی، بڑے اچھے اسکول بھی اپنی استانیوں کو زیادہ سے زیادہ 10,000 دے رہے ہیں۔ تمہاری تو تعلیم بھی واجبی سی ہے، کسی انگلش میڈیم میں تو نوکری ملنی نہیں ہے، کسی عام سے گلی کونے میں کھلے اسکول میں مل بھی جائے تو سارا دن سر کھپانے کے بعد مر کے 1,002 ہی ملنا ہے۔ اور ہمارے گھر کے حالات ایسے ہیں جن میں ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ 30,000 منہ سے کہہ دینا آسان ہے، ہم لوگ کہیں ماں کی محنت کے بعد بھی اتنی رقم نہیں بنا سکتے۔ سیماب نے بھی سمجھاتے ہوئے مشورہ دیا، بہتر یہی ہے فٹ سے جواب دینے کے بجائے سوچ سمجھ کر جواب دو۔ پھپھو کے گھر میں ان کی ساس کی ہی بات چلتی ہے، ان کی تنقید اور طنز صرف ہمارے لیے ہی ہے۔
باجی وہ مجھے وہاں برداشت نہیں کریں گی، ادھر چند گھنٹوں کے لیے آتی ہیں، وہ بھی مہینوں سالوں بعد، میرے سلام کا جواب نہیں دیتی ہیں، میرے ہاتھ کا دیا پانی کا گلاس تک پینا برداشت نہیں کرتی، اور آپ کہہ رہی ہیں میں 24 گھنٹے ان کی نفرت بھری نظروں کے تیر کھانے کے لیے ان کے گھر میں ہی جا بیٹھوں؟ ہاں تو اچھا ہے نا، ان کے سینے پر ہی مونگ دلی جائے گی، ساس کے سامنے چوں بھی نہ کر پائے گی۔ میں تمہاری جگہ ہوتی تو سارے بدلے لینے کا یہ سنہری موقع کبھی نہ گنواتی۔ اگلے 2 دن تک وہ انتظار کرتی رہی، جن اسکولوں میں انٹرویو دیا تھا وہاں سے جواب آ جائے، مگر مکمل خاموشی رہی۔ اگلے دن صبح ہمسائی آئی، تاشفا تمہاری سہیلی کا فون ہے۔ تاشفا کو امید جاگی، دوست کسی کا تو نہیں، ضرور اسکول والوں کا فون ہوگا، انہی کے پاس نمبر دیا تھا۔ دوست کسی کو تو آج تک نمبر دیا ہی نہیں تھا۔ بڑے جوش سے جا کر ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم تاشفا۔ وعلیکم السلام، جی بول رہی ہوں، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، مگر آپ کون ہیں؟ تمہارا کوئی بہت اپنا، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ جی نہیں، اف کاش میں روبرو کھڑے ہو کر تمہیں یہ الفاظ ادا کرتے دیکھ سکتا۔ تاشفا کے دماغ میں کچھ کلک کیا۔ آپ؟ ہاں میں۔ اس کے بعد دونوں جانب خاموشی چھا گئی۔ وہ ہاتھوں کی کپ کپاہٹ کو کنٹرول کرتے ہوئے بامشکل فون تھامے کھڑی تھی، ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ تاشفا، جی، کبھی میری یاد آئی ہے؟ وہ کیوں؟ اس کے سوال پر دوسری جانب محفوظ سی ہنسی کی آواز ابھری۔ مجھے تم بہت یاد آتی ہو، ہر وقت، ہر پل، ہر لمحہ۔ آپ کی بات مکمل ہو گئی ہو تو میں جاؤں؟ کیا تمہیں میرا فون کرنا اچھا نہیں لگا؟ پتہ نہیں، تم بہت معصوم ہو۔ تاشفا کا دل دھڑک اٹھا۔ نہیں ہوں، میں سب کچھ ہوں پر معصوم نہیں ہوں۔ وہ ناخن سے دیوار کا پینٹ اکھیڑنے لگی، آواز میں ضد تھی، دبا دبا سا غصہ تھا۔ کسی کو خود سے کبھی علم نہیں ہوتا وہ معصوم ہے یا نہیں۔ جب میں کہہ رہا ہوں تم معصوم ہو تو مان لو کہ تم معصوم ہی ہو۔ آپ یہ کہنے والے کون ہوتے ہیں اور کیوں میں آپ کی بات کا یقین کروں؟ آپ میرے ہیں ہی کون؟ دوسری جانب خاموشی میں گہری سانس خارج کی گئی، پھر بڑے تحمل سے بولا۔ اپنی معصومیت کا اس سے بڑا بھی کوئی ثبوت چاہتی ہو تو مجھ سے پوچھ رہی ہو، میں تمہارا کون ہوں؟ تو سنو جانے من، میں تمہارا سب کچھ ہوں۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، میں فون رکھ رہی ہوں۔ شوق سے رکھو، پر جو نوکری کی آفر آئی ہے اسے قبول کر لو۔ اگر نہ کروں تو میں تمہیں مہینے کا خرچ گھر بیٹھے بھیج دیا کروں گا، کہیں بھی نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کال کاٹ کر گھر آ گئی۔ شکر ہوا ہمسائی پاس اپنی چھت پہ کپڑے ڈالنے گئی ہوئی تھی، ورنہ وہ 100 سوال کرتی تھی۔ کس کا فون تھا یہ؟ وہ چودرانی کا دوبارہ فون آیا تو امی نے انکار کر دیا۔ اگلے ماہ چھوٹی بہن کو ہیضہ ہو گیا، اس کے علاج کے لیے ماں کے پاس پیسے نہ تھے۔ تاشفا نے دیکھا نہ گیا، ماں کو پریشانی میں گھرا دیکھ کر اپنا آپ مجرم لگنے لگا۔ خود کو تنہائی میں بیٹھ کر سمجھایا، اگر ماضی میں میرے ساتھ کوئی برا واقعہ ہوا ہے، اس میں میری بہنوں کا کیا قصور؟ میرے ساتھ یہ کیوں سزا بھگتیں؟ اگر میں اپنی ماں کے کندھوں سے تھوڑا سا بھی بوجھ ہٹانے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہوں تو میں کیوں نہ ماں کی مدد کروں؟ آخر یہ وہی ماں ہے جس نے مجھے تڑپتے دیکھ کر کہیں دن تک پانی کا ایک گھونٹ تک لبوں سے نہیں لگایا تھا۔ میرے اور دنیا کے درمیان کیا ایک دیوار بن کر کھڑی ہو گئی تھی، پریشانی شیرنی کی طرح میری طرف بڑھنے والی ہر زبان کو کاٹنے دوڑتی تھی۔ میں اس کا حق کیوں کر ادا کر سکتی ہوں؟ اس کی جھولی میں پہلے ہی بڑے غم ہیں، اولاد کھونے کا دکھ، سہاگ کے اجڑنے کا دکھ۔ وہ آخر کتنے زخم سہن سکتی ہے؟ میری طرح عام گوشت پوشت کی انسان ہی تو ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر آنسو بہائے خود ہی پوچھ لیے، کیونکہ یہ حقیقت ہے، جو لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے اشک صاف کرنے کے بجائے کسی کے انتظار میں رہتے ہیں، آنسو کبھی بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ جیسے کوئی اور انسان آپ کے لیے اس تڑپ اور لگن سے دعا نہیں کر سکتا جیسے آپ خود اپنے لیے آپ رب سے مانگ سکتے ہیں، اسی طرح اپنے اشک بھی خود سے صاف کرنے کا ہنر ہر خاص و عام کو آتا ہونا چاہیے۔ اس نے امی کو بھیجا، وہ جا کر PCO سے چودرانی کو فون کر کے آئی۔ کیا اب بھی وہ تاشفا کو اپنے ساتھ رکھنے اور نوکری دینے پر تیار ہیں؟ دوسری جانب سے ہاں میں جواب آیا۔ دوسرے ہی دن ڈرائیور ایڈوانس کی رقم لے کر آ گیا، جو تاشفا کی ماں کے حوالے کی، اور تاشفا کو لے کر روانہ ہوا۔ حالانکہ تاشفا کا تعلق پسور سے تھا، مگر 7 سال پہلے وہ لوگ سیالکوٹ شفٹ ہو گئے تھے۔ باقی کا اس کا سارا دودیال لاہور میں تھا۔ ابو محکمہ زراعت میں ملازم تھے، مگر بھری جوانی میں دل بے وفائی دے گیا۔ وہ 16 سال کی تھی جب ابو اس دنیا سے چلے گئے۔ زندگی پہلے ہی امتحان تھی، مگر باپ نے اپنے پروں میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ ان کے جاتے ہی لگا کسی نے ٹھنڈی میٹھی چھاؤں سے نکال کر کڑی دھوپ میں جلنے کو پھینک دیا ہو۔ مگر کہتے ہیں نا، جس کا کوئی نہ ہو اس کا اللہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے وقت کے ساتھ صبر دے ہی دیا۔
جینے کا ہنر بھی سکھا دیا، مگر پرانے روگ آج بھی دل کے تہ خانے میں محو رقص تھے۔ چودھرانی نے اس کے تمام خدشات غلط ثابت کر دیے۔ یہاں کسی کو بھی اس کو حکم دینے یا برا سلوک کرنے کی اجازت نہ تھی۔ انہوں نے پہلے ہی دن اپنی بہوؤں کو خبردار کیا، تم لوگ بھی بیٹیوں والی ہو، اور مجھے یقین ہے تم میں سے کوئی بھی بچوں کے سامنے تاشفا کا بچپن نہیں کھولے گی۔ جس دن اس گھر میں اس بچی کی ذات کا مذاق اڑایا گیا یا اپنی ذاتی عدوت کا شکار کیا، میں یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ شمیم نے اس وقت بھی اپنا احتجاج ان لفظوں میں نوٹ کروایا تھا، آپ جانتی اس کا ہمارے گھر میں رہنا اچھی بات نہیں ہے۔ جوان ہوتی لڑکیوں پر کیا اثر پڑے گا؟ دوسرا، لڑکوں سے بھرے گھر میں ایسی لڑکی کو لا بٹھانا سراسر حماقت ہے۔ کیا آپ کو نوکروں کی کمی ہے؟ چودھرانی نے واضح کر دیا کہ وہ کسی کے سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہے۔ کسی اور پر جب کوئی زور چلتا نظر نہ آیا تو تاشفا کے گھر آنے سے پہلے ہی شمیم نے بیٹے کا بندوبست کر دیا۔ بظاہر آج تک گھر کے سارے فرد یہی سمجھتے تھے شمیم نے پربوت کی کسی لڑکی میں دلچسپی کا بھوت اس کے سر سے اتارنے کے لیے ملک سے باہر بھیج دیا تھا، مگر حقیقت یہ تھی انہوں نے بھتیجی سے بیٹے کو محفوظ کیا تھا۔ وہ پربوت کو تاشفا کے ساتھ ایک ہی گھر میں دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ تو جناب یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ باقی کی جو ایپیسوڈ آپ لوگوں کو ملیں گی وہ آدھے گھنٹے کی ہوں گی، مطلب ایک دن میں 2 ملیں گی لیکن آدھے گھنٹے کی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب پہلی ایپیسوڈ میں نے آپ لوگوں کو 1 گھنٹے کی دی ہے، اس سے زیادہ کبھی بھی آپ لوگوں کو ڈیوریشن اس چینل پر نہیں ملا کرے گا۔ میں جو آپ لوگوں کو شارٹ ناولز بھی سناؤں گی، مطلب جو بھی ناولز ہوں گے وہ یہاں پر شارٹ ناولز ہی ہوں گے، فنی ناولز ہوں گے، اور اسی طرح کے تمام ناولز آپ لوگوں کو اس چینل پر پرووائڈ کیے جائیں گے۔ اور باقی چینلز پر بھی میں آپ لوگوں کو مکمل ناولز ہی پرووائڈ کروں گی۔ حالم ناول بھی میں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، وہ میں ڈیلی بیسس پر آپ لوگوں کو دیتی ہوں، اس کی ایپیسوڈز بھی آپ لوگوں کو ملتی رہتی ہیں، تو اس کو بھی کمپلیٹ کر لیں گے۔ اور دین میں باقی ناولز کو بھی کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گی۔ امر ویل میرے سر پر اتنا بڑا بوجھ ہے نا اس کا، اور مجھے اس کو پڑھتے ہوئے بھی کچھ ہوتا ہے کہ میرا دل نا روتا ہے اندر سے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کا اینڈ کیسا ہے۔ تو اسی لیے پھر میں اس کو نا مطلب دل ہی نہیں کر پاتا، اسی لیے پھر میں ایسے ناول سٹارٹ نہیں کرتی جن کا مجھے پتہ ہو اور جن کا مجھے آئیڈیا نہ ہو۔ تو پھر بھی میں مطلب مجھے جب آپ لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں تو پتہ نہیں میرا پھر دل کرتا ہے کہ یار میں آپ لوگوں کو سنا ہی دوں، پتہ نہیں آپ لوگوں کو مل نہیں رہا، اتنی پھر آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتے ہو نا، اتنی زیادہ ریکویسٹ آتی ہیں کہ مجھے پھر ہوتا ہے یار کر دیتی ہوں۔ ابھی بھی ایک ناول کی مجھے بہت زیادہ رمز عشق کی بھی بول رہے ہیں، اس کے علاوہ ایک ناول ہے محبت دل پہ دستک، سم تھنگ لائک دیٹ، شاید اسی طرح کا یا کچھ، تو میں اس لیے وہ والا ابھی نہیں سٹارٹ کر سکتی۔ ابھی میں نے کہا کہ میرے پاس ٹائم کم ہے، ابھی کوئی بھی لانگ ناول شروع کرنے کا میں رسک نہیں لے سکتی۔ یہ بھی جو ناول ہے یہ زیادہ لانگ نہیں ہے، 200 پیجز کا ہے اور یہ جلدی ہی کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔